अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो इश्यूज़ हैं अगर हम उन पे बात करें तो एक तो सबसे पहले बजट के हवाले से मुल्क के अंदर एक बात हो रही है जिसमें अपोजिशन के साथ साथ ख़ुद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ऐवान सदर में भी एक अहम बैठक हुई और बजट के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी तक तो यही ख़बरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अलबत्ता NFC और इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से जो हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान सामने आया था, उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। बजट के हवाले से 2 मरतबा तारीख तब्दील हुई है। पहले 5 जून और फिर 10 जून को कहा गया कि बजट पेश किया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि 12 जून को जो वफाकी बजट है वो पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो आपके सामने हैं। उनके मुशावरती इजलास भी हुए, कल भी पार्लियामेंट हाउस में एक अहम बैठक हुई। फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसमें उस हवाले से अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी अभी तक सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है और अभी भी जो कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं एक हल्के के वहाँ पर 15 जून को कहा जा रहा है कि वोटिंग का अमल दोबारा होगा, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी को वहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि चंद मज़ीद जो अरकान हैं, फिर वो मुस्लिम लीग नून के हों या आज़ाद हों, उनकी हिमायत ज़रूर दरकार होगी। इस हवाले से अभी फ़ैसला होना है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त वफाक के अंदर जो इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब और इख्तियार वली खान साहब हमारे मौजूद हैं। चंद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपका भी, इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। सर चंद साहब, सबसे पहले तो ये बजट के हवाले से 2 मरतबा हुकूमत जो है वो तारीख तब्दील कर चुकी है। आप समझते हैं कि इस पर कोई डेडलॉक है या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर अभी तक बात जो वो आगे नहीं बढ़ सकी? देखिए जी, डेडलॉक तो नहीं इसको कहना चाहिए। यह पार्लियामानी जमहूरियत में जब बजट का प्रोसेस होता है तो इत्तेहादी जमातें हो या आप अपोजिशन, इवन अपोजिशन की जमातों के साथ भी मशावरत बजट से पहले और बजट के बाद भी होती है। बजट पेश हो जाए फिर भी बातचीत जारी रहती है। ये पार्लियामानी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है जी। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसर्न्स थे PSDP के हवाले से और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, जो उस वक्त बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट हुई थी जी। और बाकी तनख्वाहों, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, क्योंकि PWD, पास्को और बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर के महकमे बंद करने, ये भी एक हमारे साथ लास्ट बजट में जो कमिटमेंट थी। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर को बंद किया गया, पास्को को बंद किया गया। ये बातचीत में शामिल थी चीज़ें कि ये आपने हमारे साथ कमिट करके, क्योंकि ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों डिपार्टमेंट्स बनाए थे और आम आदमी के लिए ये दोनों महकमे थे। ठीक है। इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जिसके ऊपर हमारी डिबेट हुई, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कमेटी जो है उसने हमें जो ब्रीफ़ किया है पार्टी को, बहुत सारे कंसर्न्स हल भी हुए और बहुत सारे अभी हल तलब भी हैं। फिर क़यादत की मीटिंग्स का फ़ैसला हुआ तो यकीनन वो कल मियाँ साहब और ज़रदारी साहब और बिलावल साहब में कल मुलाकात हो गई। तो मेरा ख़्याल है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बजट में टैक्सेशन और रिलीफ के कुछ चीज़ें हैं जी, वो भी कल मीटिंग में भी फाइनलाइज होंगी चीज़ें। तो PSDP का मसाइल तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक इन्होंने जो कमिटमेंट की थी उसका कहा है कि हम वो मनसूबे भी शामिल करते हैं। जिस तरह सिंध का हैदराबाद मोटरवे वाला मनसूबा है और इनकी उसका ज़रा पैसे बढ़ाने की बात थी, कराची टू हैदराबाद। ठीक है। इस तरह और PSDP में लेकिन NFC के फेडरल के और सूबों के जो जॉइंट मनसूबे हैं कराची शहर के अंदर, उनको तेज़ रफ्तारी से चलाने की ज़रूरत थी। उसके ऊपर फेडरल की फंडिंग में कमी थी। तो वो इस तरह के इशू। लेकिन NFC के हवाले से भी तो बात हो रही है ना। देखिए NFC नहीं, अब देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। NFC के ऊपर तो कोई इस तरह बात नहीं हो रही, लेकिन एक जो आई है डिमांड के दिफाई बजट में किस तरह इजाफा किया जाए, जो सिक्योरिटी की कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए सूबों से भी हिस्सा मांगा जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत जारी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इख्तियार साहब, ये जो सर बजट के हवाले से चंद साहब तो कह रहे हैं कि चलें ये एक जमहूरी अमल है, डेडलॉक नहीं कहना चाहिए, लेकिन 2 मरतबा तारीख तब्दील हुई है। आप क्या समझते हैं सर कि NFC के हवाले से, या राना सनाउल्लाह साहब का हाल ही में एक बयान भी था कि कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है उसको बेहतर बनाना होगा, नहीं तो फिर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे। तो आप किस तरह देख रहे हैं सर? आप समझते हैं कि वाकई कुछ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के हैं, या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये हल हो जाएगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। देखिए, ये जो इत्तेहादी हुकूमत होती है ना, इसमें मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल नज़रिया लोग इकट्ठे होते हैं।
ایک بات طے ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی اپنی ترجیحات اور اپنی پرائرٹیز اور اپنی سجیشن اور ویژن کے ساتھ چلتی ہے. پی ایم ایل این اپنا ویژن لے کر چلتی ہے. کہیں نہ کہیں پہ پھر آپ کو ایک ساتھ بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کہیں پہ ڈفرینس آف اوپینین آ بھی جائے، لیکن جہاں پر when it comes to the national issues and national consensus تو وہاں پر ہمارے بیچ میں اور ان کے بیچ میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا اور پھر ہمارے کنسنسس ہو جاتے ہیں. جو قومی ایشوز ہیں اس پر ہمارا پہلے بھی ہم یکجا تھے، اس پر ہم آج بھی یکجا ہیں. بجٹ جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ ڈیلنگ، مطلب میں اس کو نہیں کہہ سکتا بیکاز ایوری بڈی واز بزی ان دا جی بی الیکشن. کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جو دوسرے ساتھی ہیں وہ سب ادھر بزی تھے. تو اس وجہ سے اگر تاریخ چینج ہو گئی تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ، بلکہ اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی knowledge the things has been discussed and finalized between the leadership of PMLN and PPP. تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چیزیں آپ نے بتائی ٹھیک ہے. نہیں لیکن اختیار علی خان صاحب یہ جو این ایف سی کے حوالے سے تو چلے، نوید قمر صاحب نے بھی بات کی، چند صاحب نے بھی بات رکھی ہے، لیکن بسپ کے حوالے سے وفاقی حکومت کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں، آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وفاق کے اندر ایک یہ سوچ ہے کہ بسپ کو ختم کیا جائے یا ڈیوالو کیا جائے؟ بسپ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ شروع کیا تھا 2008 کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور یہ تاریخ کا پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا کہ کسی اور جماعت کا شروع کیا ہوا پروگرام جو ہے تو اس کو دوسری پارٹی کیری آن کرے. اس کو کہتے ہیں تسلسل. ہم نے اس کو تسلسل دیا، اتنا تسلسل دیا کہ ہم نے اس کا نام بھی تبدیل نہیں کیا. لیکن جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا تھا اس پر کچھ تھوڑے بہت ہمارے تحفظات ہیں، جس کا اظہار ہم نے کیا کہ مطلب پاورٹی ایلیویشن اس میں مطلب ہونی تھی کہ غربت کی تخفیف کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا تھا. اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے. کچھ اس میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ کچھ گوسٹ لوگ ہیں جو وہ پیسے وصول کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں ملنے چاہیے وہ بھی لے رہے ہیں پیسے. تو یہ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ مطلب اس کو آپ ٹرکل ڈاؤن، مطلب اس کو نیچے آپ لے جائیں اس کو صوبوں تک، تو اس کا اثر زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ہم اس کو بند نہیں کرنا چاہتے لیکن اس پہ مزید جدت لانا چاہتے ہیں. تو ہماری تجویز ہے، لیٹس سی، بڑوں نے اس کو ڈسکس کیا ہوگا، وٹ ایور وہ فائنل کریں گے اسی طرح پھر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن چند صاحب یہ جو بجٹ کو لے کر ایک تو بسپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دوسرا کراچی کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، رانا ثناء اللہ صاحب نے حال ہی میں کہا کہ یا تو کراچی میں بلدیاتی نظام کو بہتر بنائیں یا پھر انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے ہمیں. دیکھو بلدیاتی نظام کو تو پارٹی تو پہلے دن سے کہتی ہے بہتر کرنا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی پارٹی تو بلدیاتی الیکشن کرواتی نہیں ہے. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور وہاں بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں لوکل گورنمنٹ اتنا بڑا آبادی کا کوئی صوبہ ہو یا اس میں لوکل باڈی سسٹم ہی نہیں ہو. کراچی سندھ میں تو پھر بھی لوکل باڈی سسٹم افیکٹو، اور اس وقت میئر کام کر رہے ہیں، چیئرمین ضلع کونسل سارے کام کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے، اس میں پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ بات جینوئن ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک صوبے کے اندر نظام ہے ہی نہیں اور ایک کے اندر چل رہا ہے تو اس کا کیا موازنہ آپ کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ملک بڑا کرائسس میں ہے اور اس پہ ساری جماعتوں کو کنسرن ہونا چاہیے اور حکومت کو زیادہ ہونا چاہیے. یقیناً اس وقت ہم ایک انٹرنیشنل فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، نیشنل سیکورٹی پالیسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اپنا بیوروکریٹک ریفارمز کے حوالے سے دیکھیں، تو ہر حوالے سے بہتری کی گنجائش موجود ہے اور کئی معاملات میں کرائسس بھی ہے. تو گورننس کے بھی کئی جگہ پہ ایشوز ہیں. یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک تو نہیں ہوتا نا. خواہ کوئی صوبہ ہے یہ مرکز ہے، سب ٹھیک والی بات کوئی نہیں ہے. وفاقی حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، کارکردگی سے دیکھیں یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. کئی شعبوں میں ہم مطمئن ہیں، کئی شعبوں میں ہم مطمئن نہیں ہیں. تو پبلک بھی مطمئن نہیں ہے نا کئی شعبوں میں. آپ دیکھیں بیروزگاری ہے، ملازمت سے لوگوں کو نکالنا ہے، یا اداروں کی بندش ہے پرائیویٹائزیشن کے نام پہ یا ویسے آپ لاسز کے نام پہ. تو لاس میں تو کئی ادارے ہیں جن کو آپ اور زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں اور کئی جہاں پبلک کی زیادہ کنسرنز ہے جو عام آدمی کا کنسرنز ہے.
اور پھر جس طرح بین انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے کئی وزراء دیتے ہیں، اس پہ ہمیں سخت اعتراض ہے، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنلی آپ کا ایک ہی پروگرام ہے جو قابل قبول ہے، اور وہ بین انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب کی حد تک تو کرپشن بھی ہو رہی ہے اور یہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے اگر تو کرپشن کا ذکر کرنا ہے نا، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں دیکھ لیں بین انکم سپورٹ پروگرام کا جو محکمہ ہے وہ کس مرحلے پہ آتا ہے، پولیس، واپڈا، ریونیو، سوئی گیس، یہ سارے ٹاپ لیول کے کرپٹ محکموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی اور کسی ایجنسی سے بھی کروا لیں جن کا لوگوں سے ڈائریکٹ کنسرنز ڈیلی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو پھر ان کو بند کریں گے کہ آپ یا ریفارمز کریں گے؟ اور اس میں تو 5-10% کبھی پہلے جو ہم بینجر کارڈ ہوتا تھا، پھر بینکس ڈالے گئے، پھر ایک سینٹر بنایا گیا، سینٹرز کے اندر یقیناً شبہات ہیں، ہمیں خود اعتراض تھا۔ اب سم کے اوپر پھر وہ اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے، سم والٹ کے اوپر جائیں گے۔ ناظرین، ندیم افضل چند صاحب اور اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چند صاحب، ایک سوال پھر میں اختیار ولی خان صاحب کی طرف جاؤں گا کہ بجٹ کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ اہم کوئی قانون سازی ہوگی، یا بجٹ کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی 2.5 سال کا معاہدہ بھی ہے، ایسی کوئی سوچ ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کل ہماری شو میں کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیار جو ہے کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلتا، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ متبادل کے طور پر موجود ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے پیار کا تعلق ہے، مجھے تو خبر یہ نہیں ہے، یہ تو اختیار ولی صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں، میں اس کے اوپر نہیں دے سکتا آپ جواب۔ کے ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ نہیں، میں کومنٹس نہیں کر سکتا اس کے اوپر، کیونکہ اس طرح یہ منسٹر جانے یا ان کی کیبنٹ جانے یا جن کا پیج ہے وہ جانے، ہم تو کارکن ہیں، ہمارا کام نہیں ہے اس کے اوپر کومنٹس کرنا۔ لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ پارلیمانی نظام میں اس وقت جو پبلک ہے نا جی، جمہوریت کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر یا فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں، اور یہ تحفظات ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے یہ تحفظات الٹیمیٹلی ہم پولیٹیشین نہیں ختم کرنے ہیں اور پارلیمان کے اندر ہی کرنے ہیں۔ پارلیمان سے باہر جو جماعتیں، اپوزیشن کا بھی رول بنتا ہے، لیکن زیادہ حکومت کا بنتا ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ اپوزیشن کا رول بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اپوزیشن کو بھی بڑا آپٹیمسٹک ہونا پڑے گا اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اب 2 سال انہوں نے بھی احتجاج کر کے دیکھ لیا، احتجاج میں نہ ان کی پارٹی کو فائدہ ہوا، نہ ملک کو فائدہ ہوا، نہ جمہوریت کو فائدہ ہوا، پولیٹیکل سپیس کم ہوتی گئی۔ اگر وہ یہی احتجاج جاری رکھیں گے تو یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس کم ہوگی۔ لیکن موجودہ حکومت سیم پیج والا جو آپ نے ذکر کیا وہ برقرار ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا جی، یہ پیج جو ہوتا ہے نا، پیج یہ اختیار ولی صاحب جواب دیں گے، میں اس کے اوپر کیا جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن جب پیج ہوتا ہے، پیج پھٹتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، پیج سلجھتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے اور اس نظام کو عوام کو ڈیلیور بھی کرے، صرف اشرافیہ کو ڈیلیور نہ کرے۔ 2.5 سال کا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال 2.5 سال والی بات کوئی نہیں ہے۔ جب شروع میں یہ جب حکومت بن رہی تھی اس وقت بات ہوئی تھی، اس وقت پارٹی نے انکار کیا تھا 2.5 سال والی بات پہ، کہ میرے خیال میں ایسی کوئی بات۔ ٹھیک چند صاحب، لیکن اوورآل یہ جو بسپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں پنجاب کی حد تک تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں کرپشن، لیکن ساتھ میں جو پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کو تحفظات تھے، جو کمیٹی بنی تھی، وہ تحفظات اب دور ہو گئے ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہو رہا اس کمیٹی کا؟ تحفظات کوئی دور نہیں ہوئے جی، تحفظات بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ سب سے بڑا تحفظ تھا جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ لوکل باڈیز الیکشن کروانے کا، 1 سال کے اندر، اب 2 سال ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے۔ دوسرا تھا کہ پولیٹیکل سپیس دی جائے گی پیور پارٹی کے ورکر کو، پیور پارٹی کی لیڈرشپ کو، سیکنڈ ٹیئر کو، تھرڈ پنجاب کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ جس میں سیاست سب کر سکیں۔ وہ ماحول بالکل نہیں بنایا جا رہا، نہ سپیس نہیں دی جا رہی، اور یقیناً اس گورننس پہ بھی ہمیں ایشو ہیں۔ چھوٹے ضلعوں کے اوپر جو دور دراز کے ضلع ہیں، ساؤتھ پنجاب ہو یا سینٹر پنجاب ہو، ان کے ساتھ ستیلا سلوک ہوتا ہے، وہ سلوک نہیں ہوتا جو ایک آدھے ضلع VIP ہو اس کا۔ اب جہاں کا کوئی تکڑا منسٹر ہو یا تکڑا کوئی بیوروکریٹ ہو تو وہاں فنڈنگ اربوں بلین میں چلی جائے، اور جہاں کوئی بھی نہ ہو تکڑا وزیر یا بیوروکریٹ تو وہاں کچھ بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں کے ہاسپٹل میں دوائی نہ ملے، اور ایک ہاسپٹل میں آپ روزانہ ٹراما سینٹر کا کبھی افتتاح کریں اور یہ دوسرے ضلع میں دوائی بھی نہ ملے، تو میرے خیال ہے بڑے تحفظات ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کو، جو پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا اس پہ اعتراض ہے،
جو ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے اس پہ اعتراض ہے ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن اختیار ولی خان صاحب یہ سر ہم بات کر رہے تھے چند صاحب کے ساتھ بھی، اور اوور آل جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی میں نے بیان کوٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجٹ کے بعد کوئی حکومت کے لیے تھریٹ ہے، کوئی چیلنج ہے، یا جو ایم کیو ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بلدیاتی نظام کا، جو کہ پہلے بھی ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا تھا اور حکومت نے یقین دہانی بھی کرائی ہے، پھر ساتھ میں چند صاحب یا اوور آل پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں پنجاب کی حد تک کہ ان کو وہ اسپیس نہیں مل رہی، آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ اسپیس پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کو کوئی دیتا نہیں ہے. کیا آپ پولیٹیکل اسپیس پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں یا کراچی میں کسی کو دے رہی ہے؟ آپ ہمارے جو دوسرے اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے، وہ بھی یہی فریاد کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اسپیس نہیں دیتے. پولیٹیکل اسپیس جہاں پر آپ کی ایگزسٹنس ہو، جہاں پر آپ کا وجود ہو، آپ کا فالوور ہو، آپ کا ووٹ بینک ہو، تو آپ کو اسپیس مل ہی جاتی ہے. تو اگر پنجاب میں لوگ آپ کو پسند کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو مانگنی نہیں پڑے گی اسپیس. آپ یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں اسپیس دے دے اور ہمیں جگہ دے دے، آپ کو اسپیس مل ہی جانی ہے. جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں کراچی میں، سندھ میں، ہم اپنی اسپیس جو ہے وہ لے لیں گے. وہ اس کے لیے ہم آپ کو کہنا، میرے خیال میں وہ ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل اسپیس لینا ہر جماعت کو آتی ہے. تو آپ کو بھی اپنا پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ لے لینا چاہیے، اپنی کارکردگی بہتر کریں. آپ نے پنجاب کے متعلق بات کی. پنجاب میں میرے خیال میں جتنا جو اس وقت کرائم ریشو ہے، کس طریقے سے کنٹرول کیا گیا، ایک ادارہ بنایا گیا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اور آج وہ پنجاب جہاں پر ڈالا کلچر، بندوق کلچر تھا، وہ سارا ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ وہاں پر قائم ہو چکی ہے. آج کوئی وہاں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، آج وہاں پر کوئی اغوا برائے تاوان نہیں ہوتا. آج وہاں پر مجرم جو ہے تو وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، بلکہ وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور سفارشیں کر رہے ہیں بڑے بڑے بیوروکریٹس کو اور بڑے بڑے ایم این ایز اور وزیروں کو کہ ہمارا نام اس میں سے نکال دیں. لیکن اگر when it comes to سندھ، آج بھی وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے. تو آپ کو بھی اپنی پرفارمنس وہاں پر بہتر کرنی چاہیے. آپ ہمارے اتحادی ہیں، جو بات درست ہوگی وہ ہم آپ کی تسلیم کریں گے، اور جہاں پر آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ کی کوتاہی ہے، ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے. آپ کے بلدیاتی نظام جو ہے وہ سندھ میں وہ کولیپس کر چکا ہے. ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں؟ جو ماڈل بن رہا ہے اس میں تو پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں کوئی اور ماڈل، خیبر پختونخوا میں کوئی اور ماڈل، پنجاب میں کوئی اور ماڈل. تو یہ اگر سارا یونیفارم ہو جائے اور پورے ملک میں یکساں لاگو ہو جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. تو پھر تو ایم کیو ایم کی وہ سجیشن ٹھیک ہے، جو تو ہے اس وہ پر زیادہ چند صاحب ساؤنڈ سے ہے جواب لے اور لیتے ہیں وہ اختیار ولی خان بہتر ہے. صاحب. تو آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے، لیکن تو میں چند صاحب یہ کہوں جو گا کہ ڈاکوؤں کے حوالے سے یا کراچی، دیکھیں جہاں تک لوکل پارٹیز کی بات کی ہے میرے بھائی نے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو ہونا چاہیے. لیکن یہ ابھی 2-2.5 سال بعد بھی ابھی تیار ہیں پنجاب میں. گورننس کی یہ حالت ہے کہ ابھی تیار ہیں. رہ گئی بات، انہوں نے کہا سپیس، بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، سپیس مانگنے سے نہیں ملتی. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جب اتحاد میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کی حکومت بنا رہے تھے تو آپ نے کچھ پولیٹیکل سپیس اس کی بات کی تھی جس سے احساس ہو کہ پیپل پارٹی کا ورکر اپوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں ہے ریاستی حکومتی مشینری کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے، پولیٹیکل نظریے کے ذریعے نہیں کی جاتی یا پولیٹیکل سوچ کے ذریعے نہیں کی جاتی. پنجاب میں ایک تھانہ کلچر ہے، کے پی کے میں تھانہ کلچر نہیں ہے. پنجاب میں بالکل ایک تحصیلدار پٹواری ایس ایچ او میٹر کرتا ہے، وہاں ایکسین واپڈا میٹر کرتا ہے، جس کو مرضی جرمانہ ڈال دیا، جس کو مرضی چھوڑ دیا. یہ پنجاب کا ہمارا بدقسمتی سے ہمارا ایک یہ بیڈ پریکٹسز ہیں جس پہ ہم شرمندہ ہیں ایز اے پنجابی. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا مطلب یہ ہے پنجاب میں کہ ایس ایچ او میرے لگا دو، پٹواری میرے لگا دو، اور میں حزب اقتدار میں ہوں، جو اپوزیشن میں ہے اس کو رگڑ دو، اس کو وہ کسی سرکاری دفتر میں بھی نہ جا سکے. یہ دوسرے صوبوں میں یہ کلچر نہیں ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چند صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے اس میں وفاق میں تو آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتحادی ہیں، کیا گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس میں
نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا پھر جو پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ؟ لیکن جی ابھی یہ پارٹی اس وقت ہماری پارٹی کے اندر صلاح مشورہ جاری ہے. ابھی ریزلٹس کافی وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور کچھ ری کاؤنٹنگ کا مرحلہ جاری ہے, کچھ الیکشن ری پولنگ کا بھی مرحلہ شروع ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جلد از جلد لوگوں کو حکومت بننے کا موقع دینا چاہیے. جس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے, ایک پروسیس ڈیلے ہو رہا ہے, اس پہ بھی شکوک و شبہات ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو اور کسی کے ایک ایسی حکومت بھی بن سکتی ہے جس میں ساری پارٹیاں آن بورڈ ہوں. یہ تو بھی مشاورت ابھی قیادت نے اور پارٹی نے جو ہے ہماری کمیٹی ہے اس کا فیصلہ ہوگا. جی اختیار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہی اتحاد تھا, اسی کی بدولت آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں وہ پنجاب سے ہیں, آپ کے گورنر بیٹھے ہیں پنجاب میں, کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل اسپیس ہی تھی جو اس اتحاد کی وجہ سے آپ کو ملی ہے. باقی پبلک سپورٹ جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے, وہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے تو اس کو آپ دکھائیں گے. وہ آپ نے ہمیں کیا دینی ہے, آپ کے پاس خود ہو تو آپ نے ہمیں دینی ہے نا بھائی. بھائی آپ کے پاس ہوگی تو آپ ہمیں دیں گے, ہم نے خود ہی لینی ہے. وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے نون لیگ کے پاس سپورٹ. وہ جی بی کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, فیڈرل گورنمنٹ ہے اور لوگوں نے رد کر دیے. نہیں لیکن پنجاب کے اندر بھی نہیں ہے. یہی حال پنجاب میں الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے دیکھ لیں, پھر پتہ چلے گا. میں تو کہتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. نہیں ہوا پنجاب کے اندر بھی. میں کہتا ہوں جی فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. تو آپ کو سی ایم صاحبہ کے اوپر بھی اعتراضات ہیں؟ کہ مجھے کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے, ان کو مینڈیٹ, ان کی حکومت ہے, ان کو کرنے کا موقع ملنا چاہیے. جب لیکن کیا ہے پاپولیرٹی کیا ہے, یہ فری اینڈ فیئر جب پروٹوکول کے بغیر عوام میں جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا. جی اختیار صاحب. میں چند صاحب جو ہے تو وہ یہ میں اتحاد کی بات کر رہا تھا, اور یہ اتحاد کی ہی بدولت دیکھیں ہم نے بلوچستان میں آپ کو اپنی حکومت دی ہے, اور آپ کو آپ کا وزیر اعلیٰ ہم نے وہاں پہ لا کے کھڑا کیا, تو یہ اتحاد کی بدولت ہی ہوا ہے میرے بھائی. آپ کیوں ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں؟ جو چیزیں ہیں اس کو تو مان لیں. اور جی بی کے الیکشن میں تو وہ فارم 45 اگر آپ کے پورے ہو گئے ہوں تو آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو, آپ کی جیت وہاں پہ آپ کو بہت مبارک ہو. نہیں لیکن سر جی بی کے حوالے سے تو خود وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی ہے اختیار ولی خان صاحب. تو میں بھی مبارکباد ہی دے رہا ہوں. چند صاحب اس دن گلا کر رہے تھے کہ فارم 45 نہیں مل رہے, میں نے کہا اگر وہ پورے ہو گئے تو مبارک ہو. سر لیکن چند صاحب نے تو پنجاب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی ہے نا کہ وہاں پر بھی اگر فری فیئر الیکشن ہو جائے تو سب پتہ چل جائے گا. ہاں الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہی ہوگا, جب بھی ہوگا ایسے ہی ہوگا جیسے گلگت بلتستان میں ہوا ہے. یہ میرا چند صاحب کے ساتھ وعدہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کیا ہوا ہے سر, جی بی میں کیا ہوا ہے اختیار ولی خان صاحب؟ فری اینڈ فیئر ہی. جی بی میں کیا ہوا ہے آپ بتا دیں, مجھے نہیں پتا. مجھے تو جو خدشات ہیں ہم نے بتا دی اوپنلی. آپ کو کوئی ریزرویشن ہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, آپ بتا دیں کیا ہوا ہے. سر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, اور اسی طرح الیکشن جو ہے پنجاب میں بھی ہوگا. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی کنٹرڈکشن آپ نے خود پیدا کر لی تھی. کوئی بلاول صاحب نے پہلے ہفتہ ایک پہلے بیان دے دیا تھا کہ فارم 47 کا بندوبست, اور پھر بلاول صاحب کی تو سیٹیں پچھلے الیکشن میں چھینی گئی تھی, وضاحت بھی تھی, پچھلے الیکشن میں چھینی گئی تھی سیٹیں, اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ دیتے ہیں, ہمارے ووٹ کو عزت نہیں ملتی. ہم لوگوں نے کہا ووٹ کو عزت, لوگوں کا بیانیہ جو ہے وہ اس پہ واپس جایا جائے. بلاول صاحب نے تو یہی کہا کہ فارم 47 کا بندوبست مطلب ووٹ کو عزت ملے گی. جی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ فارم 47 والی بات بھی انہوں نے کر دی, اور پھر فارم 45 کی بھی آپ نے فریاد کی کہ ہمیں نہیں مل رہی, تو فارم 45 کے بغیر آپ کو فارم 47 مل گئے. بہرحال جیت آپ کو مبارک ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, ہم آپ کے فارم 45 کے بغیر 47 کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بھائی کہہ رہے تھے, چند صاحب کہہ رہے تھے, منظور صاحب کہہ رہے تھے, قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں مل رہے, اور اس کے بعد فارم 47 ان کے پاس تھا, رزلٹ ان کا سارا آ گیا. تو لیٹ کیے گئے رزلٹ ہمارے, ہم نے کہا کہ لیٹ رزلٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو نہیں مل رہا رزلٹ. اچھا چلیں ٹھیک ہے اختیار صاحب. چند صاحب ہیلی ایریا ہے, اتنا لیٹ ہو ہی جاتا ہے وہاں پر, اتنا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا ٹھیک ہے. چند صاحب آخر میں سر اتنا بتائیے گا, آپ کی کوئی ریڈ لائنز بھی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ
اسی طرح سپورٹ وفاقی حکومت کو جاری رہے گی؟ جو آپ کے مطالبات دیکھیں ہوں جی، گے میرے خیال میں کوئی ریڈ لائن نہیں ہے ہماری، لیکن ہمارے جو ایشوز ہیں، جو پبلک کے ایشوز ہیں، دیکھیں اگر یہ اس میں حکومت کامیاب ہوتی ہے تو عزت یقیناً ہماری بھی ہوگی، پارلیمان کی بھی ہوگی۔ اگر حکومت جو 2 سالوں میں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل ڈیلیوری نہیں ہے چند محکموں، ٹھیک ہے، اور سرکاری محکمے بند کرنا، لوگوں سے نوکریوں سے نکالنا، یہ ہمارے منشور کی خلاف ورزی ہے، پیپل پارٹی کے منشور اور نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ اس پہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے چند صاحب، آپ کا اختیار ولی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین وہ آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عارف حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے ہی، جو حال ہی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کاروباری شخصیات نے ملاقات کی تھی، اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ عارف حبیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف حبیب صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ حال ہی میں جو کاروباری شخصیات نے ملاقات کی، آپ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے، کیا تحفظات تھے آپ لوگوں کے؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے جواب دیا اس ملاقات میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا فسکل اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بہترین سال رہا۔ بہترین سال حکومت کی جو مالی حالت ہے وہ کافی زیادہ اچھی رہی، اور اس کو میں اس طرح ڈسکرائب کروں کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3 سال پہلے 8% آف جی ڈی پی تھا، یعنی 10 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ تھا۔ لاسٹ ایئر جو بجٹ کیا انہوں نے اس سے پچھلے سال میں 5.5% تھا، اور جو ہے وہ اس سال کا جو بجٹ تھا وہ 3.9% ڈیفیسٹ تھا، لیکن ابھی کے جو نمبر آئے ہیں لیٹسٹ اس میں 2.5% جو ہے 2.5% ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 ٹریلین ہے۔ پچھلے 3 سال میں جو بجٹ خسارہ ہے یا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 10 ٹریلین سے 3 ٹریلین پہ آ گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایک ہوتا ہے پرائمری بیلنس وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جاری اخراجات اور گورنمنٹ کے ریونیو کا جو ڈفرنس ہے اس کو پرائمری بیلنس کہتے ہیں۔ تو وہ بھی 3 سال پہلے 1 ٹریلین روپیز نیگیٹو تھا، لیکن اس سال کے اندر جو ہے وہ کوئی 3.1 ٹریلین جو ہے، رادر 4.1 ٹریلین جو ہے وہ بیلنس سرپلس ہے۔ یعنی اگر پرسنٹیجز میں لیں تو جو ان کا بجٹ تھا وہ کوئی 2.5% تھا آف جی ڈی پی، بٹ وہ 3.1% پہ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن عارف ابھی یہ جو ملاقات ہوئی، جتنے آپ نے تحفظات رکھے، وزیر اعظم صاحب کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیلری کلاس ٹیکس جو ہے وہ اس پہ ریٹ کم ہوگا، اس پہ سرچارج بھی جو ہے وہ کم ہوگا۔ پھر اس کے اوپر جو سی بی ٹی پر جو ہے سرچارج وہ ختم ہوگا۔ سپر ٹیکس میں بھی جو ہے وہ مجھے کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ اسپیس موجود ہے، وہ جو فسکل اسپیس چاہیے وہ موجود ہے۔ تو اس کے پیش نظر میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریلیف آئے گا ٹیکسز میں۔ تو عارف حبیب صاحب، یہ جو بین الاقوامی سطح پر اگر اوورآل بات کریں، انٹرنیشنل کمپنیز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ شاید نہیں آ رہی پاکستان، اور اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی بالکل، ایکچولی جو بھی فارن انویسٹر ہے وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ اور ریجنل کنٹریز میں جو ہے یہ کیا ٹیکس ریٹ ہیں۔ جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں ہمارا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے۔ دوسرا ہمارا جو ہے وہ ویسے لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی جو ہے وہ سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو وہ بھی ایک زیادہ پریمیم مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے پیش نظر ہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ حکومت جو ہے، چونکہ ان کو یہ اسپیس موجود ہے تو اس اسپیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہ کم کریں گے تاکہ مقامی سرمایہ کار بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اور پھر ہم فارن انویسٹرز کو بھی جو ہے وہ پاکستان میں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کراچی کے حوالے سے سر بات ہوتی ہے، کچھ تحفظات بھی سامنے آتے ہیں، حال ہی میں بھی وفاقی وزراء نے انتظامی یونٹس اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کی، اوورآل بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ معاملہ بھی کوئی زیر بحث آیا تھا؟ آئی تھنک چونکہ وہ بزنس مین کی جو پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی اس میں تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ڈسکشن میں نہیں آیا تھا، لیکن ادر دین دیٹ وہ ڈسکشن تو ہے، وہ ملک میں چل رہی ہے اس کے بارے میں۔
کہ کیسے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد جو عوام ہے اس کو مشکلات تو درپیش ہیں اور بہت سے چیلنجز تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے مہنگائی جو ہے وہ ظاہر ہے پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے وہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا بوجھ تو عوام پر ہے۔ کچھ یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ پچھلے سال میں کچھ کم ہوئے تھے، وہ کم ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ فردر مہنگائی بڑھنے کی شرح میں جو کمی آئی تھی، اب وہ بھی کچھ دوبارہ سے جو ہے وہ بڑھنے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ مہنگائی کو ڈیل کرنے کے دو طریقے، دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اشیاء سب جو ہے کم داموں پہ ملے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری مہنگائی امپورٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک تو ہے۔ باہر اگر پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو جو ہے وہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری یہاں پاس آن ہو۔ لیکن دوسرا جو طریقہ ہے اور جو ایکچولی سب دنیا بھر میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع اویلیبل کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہو، جو ایگزسٹنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں وہ ایفیشینٹلی چلیں، وہ پروفیٹیبل طریقے سے چلیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکیں، اور اچھی ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگوں کی سیلریز بھی بڑھیں گی، اور ان کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس میں سیلری میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، تو وہ ان کو مددگار ثابت ہوگا کہ وہ یہ مہنگائی کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں۔ سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں پی آئی اے کے حوالے سے کون سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ جی آئی تھنک اس پہ تو ڈیفینیٹلی ابھی ریسنٹ میں تو جو یہ وار کی وجہ سے جیٹ فیول پرائسز جو ہے بڑھ گئی تھی، تو اس کا تو ایک ہٹ ایئر لائن کو جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ وار سے پہلے جو ہے اویلیبلٹی اور نیو ایئر کرافٹ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ٹائٹ تھی سپلائی اس کی، اب وہ ایز آف ہو رہا ہے، تو آئی تھنک یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں پی آئی اے کو جو ہے وہ یہ آئی بلیو ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ اپنے جہاز جو ہے اپنے فلیٹ میں جہاز ایڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ریزنیبل ٹرمز پہ جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہیں، جس طرح وہ اپنا ایک فلیٹ جو ہے وہ بڑھا سکے گا، اور امید ہے کہ اب پچھلے بہت یہ جیٹ فیول پیک کر گیا تھا، 500 روپے ہو گیا تھا، وہ بھی 280 روپے آ گیا، 270 روپے آ گیا، تو اس سے وہ جو اتنا پریشر تھا وہ کم ہو گیا ہے، اور دوسرا اس کے جو انشاءاللہ یہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس کے جو کنسورشیم ہے اس کو ٹیک اوور کر لے گا، اور وہ ٹیک اوور کر لے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں مختلف ایریاز میں، تو جو اس میں ریفارمز لانی ہیں ان ریفارمز پہ جو ہے تیزی سے کام شروع ہو جائے گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ جو ہے یہ نیا کنسورشیم اس کو ٹیک اوور کر کے، اور اس میں جو بھی ریفارمز کرنی ہے، جو امپرومنٹ کرنی ہے، وہ ساری امپرومنٹ کے لیے جو کمیٹیز آلریڈی کام کر رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن فوراً شروع ہو جائے گی۔ ریفارمز میں مین ٹارگٹ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ چیک ان کاؤنٹر پہ جائیں تو آپ کو اچھی سروس ملے، ویلکم اسٹاف جو ہے ویلکم کرے، آپ کیبن میں جائیں، جہاز پہ جب بورڈ کریں تو وہاں آپ کو اچھی طریقے سے پیسنجرز کو ویلکم کیا جائے، اس کی صفائی جو ہے وہ اچھی ہو، سیٹس جو ہے ریکلائننگ ہو، انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ انسٹرومنٹ ٹھیک چل رہے ہوں، اور وہاں کیٹرنگ جو ہے اچھی ہو، پھر پنکچولیٹی ہو کہ جو ٹائمنگز ہیں اس کو پوری طریقے سے فالو کیا جائے، اور جو انجن کی مینٹیننس ہے اس مینٹیننس پہ اور سیفٹی پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ ہو، اور اس کی ایک مارکیٹ میں ریپوٹیشن جو ہے سیف ایئر لائن کی ریپوٹیشن کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور پھر اسی طرح ان کے روٹس کو ایکسپینڈ کیا جائے، تو روٹس کو ایکسپینڈ کیا جائے، ان کی فریکوینسی کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس کے لیے اور مزید جہازوں کی ضرورت ہوگی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ جہاز انشاءاللہ ایڈ ہوں گے تو سروس میں بھی اس میں بہتری آئے گی، اور پھر اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ لیکن جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں ٹکٹس جو ہیں اس پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ بڑی مہنگی ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کوئی اوور آل سر ریلیف بھی دیکھ رہے ہیں ٹکٹس کے حوالے سے؟ ایکچولی اس میں ٹیکسز کا ایلیمنٹ ہے، اگر حکومت سے ہم نے استدعا کی ہے کہ وہ ٹیکسز اس سے جو ہے وتھڈرا کرے یا ایٹ لیسٹ کم کریں، تو ٹیکسز کم کریں گے تو پھر یہ کہ ٹیکس میں کمی
के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज तो एयरलाइंस को ज़्यादा मुनाफा नहीं करती है, ठीक है, तो वो एट कॉस्ट ही जो है ये सारी अपनी टिकट्स जो है वो ले रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि एयरलाइन बहुत मुनाफा कर रही है और ये हाई टिकट कर रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट आती है वो रिकवर करते हैं, लेकिन टैक्सेस की वजह से इनके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को विड्रॉ करे या कम करे ठीक है। तो उससे आई बिलीव रिलीफ आएगा, या जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जेट फ्यूल की प्राइसेस में कमी आए और उनकी कॉस्ट कम हो, तो फिर आई थिंक वो उस पोजीशन में होंगे कि वो बेनिफिट जो है वो ट्रैवलर्स को पास ऑन कर सकें। चलें, सो मच आरिफ हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आरिफ हबीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।